is the Christian concept of sacrifice. मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, कुर्बानी का तस्वर कैसे उभरा, किस तरह से ये तरक्की करता चला गया और उन मनाज़र तक कैसे पहुँचा जिनसे आज हम वाकिफ़ हैं। अगर आप इब्तदाई अदवार पर नज़र दौड़ाएँ तो हमारे पास जो शवाहिद है उनके देखने से ये मालूम होता है कि लोगों में ये तासुब आम था और लोग ये सोचा करते थे कि खुदा हमसे नाराज़ हो जाया करते हैं, लिहाजा उन खुदाओं को मनाने का कोई तरीका होना चाहिए। उनके रोज़मर्रा के तजुर्बात ये बताते थे कि अगर कोई दोस्त नाराज़ हो जाता है तो उसके मनाने के लिए आप कोई तोहफ़ा तोहफ़ लेकर जाते हैं। लिहाजा खुदाओं को मनाने के लिए भी एक ऐसा तरीका होना चाहिए। जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो भी कोई सब्ज़ी या कोई फल लेकर खुदाओं के सामने चले जाते थे। उन लोगों ने भेड़ बकरियां पाल रखी होती थी, वो किसी जानवर के बच्चे को लेकर चले गए कि खुदा से ताल्लुकात बहाल हो जाए। ये सिलसिला जारी रहा और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि अगर ये मालूम हो कि खुदा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है तो इंसान की कुर्बानी भी दे देना कोई बुरी बात नहीं है। और लोगों ने इंसानों की कुर्बानियाँ दी और देते रहे। असल में इसके पीछे ख्याल ये था कि खुदा से हम दूर नहीं हो गए बल्कि खुदा हमसे दूर हो गया है। लिहाजा उस खुदा को मनाने के लिए ये सब कुछ करना है और उसके करीब जाना है, क्योंकि ये करीब जाने का तस्वर, ये तकर्रब हासिल करने का ज़रिया, खुदा की कुर्बत उनके हासिल का एक ज़रिया ये दिखाई देता था कि कुछ पेश किया जाए। लिहाजा जो पेश किया जाता था उसे कुर्बानी कहा जाने लगा और जो पेश करने का अमल था उसे भी कुर्बानी कहा जाने लगा। यानी दूसरे अल्फाज में कुर्बानी वो तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए से आप खुदा के करीब होते थे। ये तस्वर बरकरार रहा। लोग इसी तरह से कुर्बानी करते रहे, मुख्तलिफ तोहफ़े तोहफ़ अपने खुदाओं के सामने लाते रहे, क्योंकि खुदा बहुत सारे होते थे और सभी को राज़ी करना बहुत ज़रूरी होता था। और हर एक खुदा के अपने अपने इंटरेस्ट होते थे, अपनी अपनी पसंद होती थी। लिहाजा मुख्तलिफ खुदाओं की खिदमत में मुख्तलिफ तोहफ़े तोहफ़ पेश किए जाने लगे। यहूदी मज़हब में एक ही खुदा का तस्वर था, बहुत सारे खुदाओं का तस्वर नहीं था। अब इस खुदा को मनाने के लिए क्या किया जाए? जाहिर है कि उन्होंने भी वही तरीका कार इख्तियार किया जो उनके आबाओ याद करते चले आते थे, लेकिन खुदावंद के कलाम ने इनमें बिल्कुल नई सोच डाल दी। अब तक लोग ये सोचते थे कि खुदा हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लिहाजा उन्हें मनाने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम ने ये तस्वर पेश किया कि नहीं, खुदा हमसे दूर नहीं होता बल्कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हमें खुदा के करीब जाने की ज़रूरत है। खुदा की ज़ात हमसे दूर नहीं होती। खुदा की ज़ात हमें उतना ही चाहती है जितना हमें पहले चाहती थी। किसी डॉक्टर को मरीज़ से नफ़रत नहीं हो जाया करती, उसके मरीज़ से होती है और उसी का इलाज करने की कोशिश करता है, बल्कि मरीज़ जितना ज़्यादा मरीज़ होता है डॉक्टर को उससे इतना ही ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो उसकी सेहत बहाल करने के लिए डॉक्टरों को रात दिन एक करना पड़ता है। जो खुदा के कलाम ने यह तस्वर पेश किया है कि इंसान खुदा से दूर हो गए हैं, अब ये इंसान अगर खुदा के करीब होना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि पहला कदम खुदा उठाए, ना कि इंसान। लिहाजा ये कुर्बानी खुदा की तरफ से मुकर्रर की गई कि खुदा ने कहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम ऐसा करना। ये भी मुमकिन है कि तुमसे कोई गलती हो गई हो, कोई खता सरजद हो गई हो जिसमें जानबूझ के तुमने कुछ नहीं किया। ये भी ऐन मुमकिन है कि तुम गरीब हो, ज़्यादा नहीं दे सकते, तो चलो कबूतर का बच्चा ही ले आओ, नहीं तो फाख्ता का बच्चा ले आओ।
نہیں تو اناج لے آؤ، چاول لے آؤ، جو کچھ میسر ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ لیکن وہاں یہی تصور کہ انسان کو کچھ لانا ہے اور خدا کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اگرچہ یہ تصور آ گیا تھا کہ خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ انسان دور ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس انسان کو قریب لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا قدم تھا جو کہ اٹھایا گیا۔ اگر آپ قدیم مذاہب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پوری کی پوری کتابیں منتروں اور جنتروں سے بھری پڑی ہیں کہ خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کہنا ہے، ہمیں دعائیں بھی مانگنا ہے، ہمیں قربانیاں بھی دینا ہے، انسانوں کو بھیंٹ بھی چڑھانا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، تب کہیں جا کر خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا کا کلام نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، خدا ناراض ہے۔ خدا کے ناراض ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا اس کے نتائج ہمیں خود بھگتنا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم وہ نتائج بھگتیں، اس کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نتائج ہم سے دور ہو جائیں، ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ اس لیے اس نے کچھ ایسے طریقے بتائے، ایسے وتیرے بتائے جن کے ذریعے سے ہم اپنے اس گناہ کی سزا سے بچ جائیں۔ یہ تصور رہا۔ پھر یہودیت میں یہ تصور ایک اور وقت خاص طور پر ابھر کر آیا۔ یہ وہ دور تھا جبکہ وہ مصر میں رہ رہے تھے۔ مصر کی غلامی 400 برس کے وہ ظالم، رات دن محنت، مشقت اور اوپر سے کوڑے، کوئی آزادی کا طریقہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے انہیں آزادی عطا فرمائی اور اس رات ایک نشان ٹھہرایا کہ تم کسی جانور کو ذبح کرو، اس کا خون اپنی چوکھٹ پہ لگاؤ، موت کا فرشتہ جب آئے گا وہ دیکھے گا کہ یہ خدا کے بندوں کا گھر ہے، اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جو خدا کے بندے نہیں ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان ظالموں کو کفر کردار تک پہنچا دے۔ تیسری بات ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے اب انہیں قتل کر دیا جائے، جنہوں نے ان کے بچے دریائے نیل کے حوالے کر دیے تھے اب ان سے انصاف لیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ بتاؤ اب اس کا حساب دو۔ تو اس رات جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ پاسخت معنی چھوڑ دینے کے، نظر انداز کر دینے کے ہیں۔ جن گھروں میں یہ وہ خون کا نشان دکھائی دیا، موت کا فرشتہ ان گھروں کو چھوڑتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا تاکہ ان لوگوں کو سزا دے جو کہ مجرم ہیں، غیر مجرم کو نہ مارے۔ یہ پاسخ اس کے بعد عید پاسخ نام سے یہودیوں میں عام رہی۔ ان کا جو پہلا مہینہ حبیب ہوتا تھا، جس کو وہ نسان بھی کہا کرتے تھے، اس کی 14 تاریخ کو جب قربانی کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ برے لے کر آتے تھے ایک سال کے اور ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ایک سال کا اس لیے تصور ذہن میں تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بکری کا بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے وہ جنسی تعلقات دوسری بکریوں سے پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جنسی تعلقات سے واقف نہیں ہوتا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ برہمچاری کی زندگی گزارا ہوتا ہے۔ صرف اس بات کی کہ یہ ہمیشہ ایک ہی جو قربانی بار بار دہرائی جا رہی ہے، ہر سال اس کو کہیں ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے مانا کہ یہ یادگار ہے، ہم نے مانا کہ یہ سنت ہے، لیکن یہ کب تک چلے گی؟ کب تک ان جانوروں کی جانیں اسی طرح سے لی جاتی رہیں گی؟ اس کے خلاف احتجاج لازمی تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ خدا کا مقرر کیا ہوا نظام دکھائی دیتا تھا۔ کون اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی یہودی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتا۔ اگرچہ انبیاء کرام نے کہا کہ خدا کو عدل و انصاف زیادہ پسند ہے بنسبت قربانی کے، لیکن انہوں نے قربانی کے تصور کو رد نہیں کیا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی قربانی دی جائے جو ان تمام تقاضوں کو پوری کر سکے، لیکن مشکل وہی تھی کہ جیسے ایک عام غریب آدمی ہے
تو وہ بیچارہ فاختہ لا رہا ہے، یا جو کہ روٹی لا رہا ہے، امیر ہے تو وہ ایک برا لا رہا ہے، اس سے زیادہ امیر ہے تو 10 لے کر چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایسی قربانی ہو جو امیر و غریب کے لیے دونوں کے لیے یکساں طور پر کافی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کی قربانی کا تصور ہم نے کہا پہلے سے موجود تھا کہ انسان کی قربانی عرفہ و اعلیٰ قربانی ہے، لیکن اس میں جو ظلم کا پہلو ہے، اب کسی کو پکڑ کر نجائز چڑھا دیں اور اس کو بھینٹ دیں اور یہ کہیں کہ صاحب خدا اس سے خوش ہوتا ہے، وہ بیچارہ بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے، شور مچا رہا ہے، بھائی میرا کیا قصور ہے، اور اب کہیں چلے جا رہے ہیں کہ خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی اپنی طرف سے یہ قربانی دے اور کہے کہ میں دوسروں کی خاطر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ یہ جان اپنی فدا کر دیتا ہے اور وہ انسان ہے تو انسانوں کے لیے یہ قربانی کافی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی سی مشکل درپیش تھی کہ اگر کسی جانور کی قربانی کرنے سے انسان کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ٹل جاتی ہے تو انسان کی قربانی تو اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ کون سا ایسا انسان ڈھونڈا جائے جو اس معیار پر پورا اترتے ہو۔ جانوروں کے لیے ایک پابندی یہ بھی تھی کہ وہ جانور شرعی عیب سے پاک ہو، یعنی اس کا دان ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، اس کی آنکھ ضائع نہ ہو گئی ہو، یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے پروردگار عام جانوروں کو پیدا کر فرماتے ہیں، یعنی ایک سٹینڈرڈ قسم کا جانور ہونا چاہیے۔ تو معیاری انسان بھی تو چاہیے کہ ایسا انسان چاہیے جو تمام ان عیوب سے بالا تر ہو۔ ان سب سے بڑا عیب تو اب جانتے ہیں کہ وہ گناہ ہے، کہ وہ ذات گناہ سے بھی بالا تر ہو، اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو، اسے امتحان سے گزرنا پڑا ہو، لیکن وہ امتحان سے کامیاب و کامران ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تصور اور ایسا کسی انسان کو لانا جو انسان کامل کا تصور ہے، اس پہ قول پہ پورا اترتا ہو۔ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں صاحب انسان کامل تھے، لیکن کسی انسان کی طرف سے اپنا دعویٰ یہ نہیں ملتا کہ میں انسان کامل ہوں۔ صرف ایک دعویٰ ملتا ہے کہ سیدنا مسیح نے فرمایا میں ابن انسان اس لیے آیا ہوں۔ وہ جو ابن انسان ہے وہ کامل انسان کی نشانی ہے۔ تو وہ معیاری انسان خدا جس طرح سے پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جس کے بارے میں اسے یہ کہا تھا کہ پروردگار انسان کو اپنے صورت پر پیدا کیا، خدا نے انسان کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا، تو وہ رحم کا مجسمہ بھی صرف وہ قربانی نہیں دے بلکہ قربانی دے تو اپنی رضا سے دے، وہ قربانی دینا چاہتا ہو۔ یہاں پر یہودیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسی قربانی کوئی شخص دے جاتا ہے تو ان کی قربانیوں کو کیا ہوگا؟ کیا اب وہ قربانیاں منسوخ نہیں ہو جائیں گی؟ جبکہ خدا کا کلام منسوخ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے گلی گلی میں قربانیاں نہیں ہوتی تھیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں ایک مرکزی جگہ موجود تھی جسے وہ ہیکل کہتے تھے۔ عبرانی زبان میں ہکال کا مطلب ہے وہ محل جو خدا کا گھر ہے، اس میں وہ رہتا ہے۔ تو یہ خدا کا گھر ہے۔ اس خدا کے گھر میں صرف قربانی ہوا کرتی تھی، کہیں نہیں۔ سن 70 میں وہ ہیکل تباہ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انہیں قربانی دینا تھی عملی طور پر موقوف ہو گئی، منسوخ نہیں ہوئی، موقوف ہو گئی۔ تو اب ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ خدا کا کلام منسوخ بھی نہیں ہوا، قربانی بھی ہو گئی۔ یہ وہ نظام تھا جسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیدنا مسیح سلام علیہ نے تشریف لائے تھے۔ وہ کامل قربانی کی کس طرح سے پیش کرے کہ وہ انسان جو خدا سے دور ہو گیا ہے خدا کے قریب ہو جائے۔ یہ نہیں کہ خدا جو انسانوں سے دور ہے
اس انسان کے قریب لایا جائے، بلکہ انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، کیونکہ خدا کے لیے تو پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں جب ہم مزید غور کرتے ہیں تو ہم پر اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ دروازے واقعی کھلے، اور جب یہ کھلے تو اس کے بعد انسان اور خدا کے درمیان ایک ربط، ایک تعلق اور ایک قربت پیدا ہو گئی، اور اسی لیے اب یہ ذبح عظیم ہے، یہ حقیقی معنی میں قربانی ہے۔